Subscribe to our channel and press the bell icon. अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू येट अनदर एपिसोड ऑफ द फिनटेक हब. आप क्विक पे टीवी पे ये प्रोग्राम देखते हैं और हर एपिसोड में हम अपने साथ लाते हैं एक बहुत ही ज़बरदस्त से गेस्ट और डिफरेंट इंडस्ट्रीज से, चाहे वो फाइनेंस हो, इन्वेस्टमेंट हो, स्टार्टअप्स हो, म्यूचुअल फंड्स हो. एवरी एपिसोड हैज़ गॉट समथिंग फॉर यू टू लर्न. कुछ ना कुछ सीखने का मौका मिलता है एंड यू हेयर इट फ्रॉम द हॉर्सेस माउथ एंड ऑल. आज ज़रा मुख्तलिफ सा प्रोग्राम है. आज हमारे गेस्ट जो हैं वो थोड़े से डिफरेंट हैं और इस लिहाज से कि हम वी टॉकिंग अबाउट एन एंटायरली डिफरेंट इंडस्ट्री टुडे. और जिस इंडस्ट्री की हम बात कर रहे हैं दैट इज़ एजुकेशन एंड वी आर टॉकिंग अबाउट प्राइवेट एजुकेशन है. हमारे साथ इस वक्त प्रोग्राम में मौजूद हैं सैयद तारिक शाह साहब, हु इज़ द चेयरमैन ऑल प्राइवेट स्कूल्स मैनेजमेंट एसोसिएशन सिंध. अस्सलाम वालेकुम तारिक साहब. मैंने आपके एसोसिएशन का नाम ठीक लिया है ना जी? बिल्कुल सही, बिल्कुल ठीक है. इसके अलावा आप जनरल सेक्रेटरी हैं जो पाकिस्तान की प्राइवेट स्कूल फेडरेशन है उसके भी. सो पहले तो ज़रा हमें ये बताइए कि ये ऑल प्राइवेट स्कूल मैनेजमेंट एसोसिएशन, इसके अगराज़ व मकासद क्या हैं, काम क्या करते हैं, व्हाट इज़ द रोल? देखिए, बेसिक तो ऑब्वियसली इसका मकसद यही है कि जो प्राइवेट स्कूल्स हैं उसके अंदर जो भी मसाइल आते हैं, जो भी ब्रिजेस को डेवलप करना होता है प्राइवेट स्कूल और गवर्नमेंट के बीच में, तो ये एसोसिएशन उस ब्रिज का किरदार अदा कर रही होती है. सही. और आफ्टर डी नेशनलाइजेशन 1977 में जब स्कूल्स खुले थे तो उसके बाद फिर एक नीड महसूस हुई थी कि एक एसोसिएशन होनी चाहिए सो दैट कि हमारी कोई वॉइस रेज हो. तो 1990 के अंदर इस एसोसिएशन का क़याम अमल में आया था एंड 32 ईयर्स हमें मुकम्मल हो चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह. तो काफ़ी एसोसिएशन की सक्सेस स्टोरीज़ हैं और मुझे तो खैर अभी 3 ईयर्स हुए हैं बीइंग अ चेयरमैन. राइट. और वैसे पहले मैं एज अ सेक्रेटरी यूथ होता था इसी एसोसिएशन के अंदर. बिल्कुल. तो आफ्टर दी री इलेक्शंस फिर उसके बाद मैं 2018 में इलेक्ट हुआ था एज अ चेयरमैन. यस. तो आप तो यंगेस्ट चेयरमैन होंगे उसके मेरे ख्याल. कुछ ऐसी ही है. अभी क्या एज है आपकी माशाल्लाह? मेरी 31. तो आप तो 20s में ही चेयरमैन बन गए, तो आपने तो बड़े बाबों को हराया होगा इलेक्शन में, ऐसे ही था? नहीं, हराया तो नहीं था, लेकिन एक कॉन्फिडेंस था सबका कि एक यंगर जनरेशन को ऊपर लेकर आए ताकि थोड़ा पेस के साथ चीज़ों को हैंडल किया जा सके और कंटिन्यूटी के साथ देखा जा सके. तो सबका कॉन्फिडेंस था जिसकी वजह से हम इलेक्ट हुए और चीज़ों पे हमारा पूरा पैनल आया उसका. एंड इस एसोसिएशन का मेंबर होने के लिए ऑफ कोर्स आपको भी एक स्कूल ओनर तो होना पड़ता है. एग्जैक्टली. उसके बगैर तो मेंबरशिप ही नहीं होती. और आपका स्कूल का क्या नाम है? ब्रिलियंट करियर स्कूल. ब्रिलियंट करियर स्कूल. और ये आप ही ने खोला था या वालिद साहब चला दिया? नहीं, मेरे फादर ने इसको किया था और जस्ट आफ्टर डी नेशनलाइजेशन 1977 में ये स्कूल बना था. सही. और एक तवील अरसा है ऑब्वियसली, एक 45 ईयर्स हमने अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट किए हैं माशाल्लाह अपने स्कूल के. तो बस शुरू से ही एक एजुकेशन की फील्ड में फैमिली भी चलती हुई आ रही है. राइट. और हमने भी फिर ऑब्वियसली जो हमारे घर वाले हैं सब ने इसी फील्ड में परस्यू किया आगे और सब चीज़ें देखी. क्वालिफिकेशन तो मेरी कम्प्लीटली डिफरेंट थी, लेकिन ऑब्वियसली जब घर में आप सुनते हुए आ रहे होते हैं ना एक चीज़ की भाई ये इस तरह हो रहा है, ये उस तरह, और तो एक माइंड डेवलप हो जाता है. सही. तो उसी हिसाब से फिर ऑब्वियसली तो आ गया. बाकी भाइयों को अब्बू ने अलग स्कूल खोल के दे दिए, चलो ये कैंपस तुम संभालो, फलाना कैंपस, ऐसा हुआ था कुछ? नहीं, ऐसा तो अभी फ़िलहाल नहीं हुआ. लेकिन मेरा भाई तो अभी छोटा है, ही स्टडिंग. ओके. लेकिन ये है कि मुझे ऑब्वियसली फिर उन्होंने जब मेरा इंटरेस्ट देखा, वैसे वो भी नहीं चाहते थे कि मैं इसमें आऊँ. अच्छा. लेकिन जब उन्होंने मेरा इंटरेस्ट देखा सो ही थॉट कि भाई वाई नॉट, कि अगर इंटरेस्ट भी है और ज़्यादा मेहनत भी कर रहा है इसमें तो इसी में फिर आगे परस्यू भी करें. सही. तो फिर मैंने फिर स्कूल ज्वाइन किया. वेरी नाइस. नहीं तो पढ़े भी आप इसी स्कूल में थे? नहीं. अच्छा, दूसरे स्कूल में पढ़ते थे. हाँ. सही. वरना मैंने कहा अपने स्कूल में पढ़ते तो एक अलग ही फिर बदमाशी होती है. ओ यार, ये तो प्रिंसिपल इसी वजह से नहीं किया. अच्छा, इसी वजह से नहीं किया. नहीं, ठीक है, ठीक है. क्योंकि वो उनका एक अपना माइंडसेट था मेरे फादर का कि भाई अगर बच्चे अगर बहुत अच्छे भी पढ़े होते हैं तो फिर एक एलिगेशन ये लगता है कि भाई बाप का स्कूल है. हाँ, बिल्कुल. तो आप जो है वो मैं आपको बताऊं, मार्क्स लेकर आ रहे हैं. मैं अपना प्राइमरी जो मैंने पढ़ा ना वो मेरे खालू का स्कूल होता था. यार टीचर्स डरते थे मुझसे भाई. मुझे बड़ा मज़ा आया, मैंने वो टाइम एंजॉय किया. मैं जब उस स्कूल से निकल गया तो बड़ा मिस करता था इस चीज़ को. बड़े फेवर मिले मुझे. बट बहरहाल चलें जी, मैं बाद में बताऊंगा इसके बारे में आपको शो के बाद. बट बहरहाल तो अब नाउ लेट्स टॉक अबाउट दिस ऑल. लेट्स टॉक अबाउट द स्कूल्स, प्राइवेट स्कूल्स इन जनरल, बिकॉज आप लोग अभी एक क्राइसिस से निकल कर आए. ये कोविड एक बहुत बड़ा क्राइसिस था. सो क्या ये बात कही जा सकती है कि आप लोगों उस क्राइसिस फेज से निकलने में कामयाब हो गए? फेज से निकलने में तो अल्हम्दुलिल्लाह कामयाब हो गए, लेकिन ऑब्वियसली हर एक फेज से निकलने में जो हमें डिज़ास्टर्स इफ़ेक्ट आए हैं
اس کو آج تک ہم سامنا کر رہے ہیں, اس کا Right. فیس کر رہے ہیں, اس کی پرابلمس کو سالو کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, کیونکہ یہ صرف فیس فائنینشلی نہیں تھا, اس میں ایجوکیشنل لاس بھی بہت سارے بچوں کا ہوا, بالکل ایسے ایون بچوں کے اپنا کیریکٹر لاس بھی ہوا. میں اس کو بھی آئیڈینٹیفائی کرنا چاہتا ہوں ہر جگہ کہ بچے اب وہ ویسے نہیں رہے جیسے پہلے تھے. اب وہ ایک تو بچہ جو ہے, ایک تو کچھ سرٹن ایک سیکٹر ہے بچوں کا, وہ غلط عادات میں چلا گیا, مطلب وہ ان سیکٹرز میں چلا گیا, گلی میں ظاہر سے گھومتے رہے, غلط لوگوں کے ہاتھ میں گئے, غلط عادتیں آ گئیں. تو ایک تو فیکٹر یہی ہے. دوسرا یہ ہے کہ بچہ آج اٹینشن سیکنگ بہت پرابلم ہے بچوں کی, کہ وہ بچوں کو بلیک بورڈ پہ دیکھ کے پڑھنا جو ہے وہ اب اتنا مشکل لگتا ہے, کیونکہ گھر میں بیٹھ کے آرام طلب ہو کے کام کرنے کی جو عادت ہے, وہ کلاس میں اس ڈیوریشن میں, اسکول کے ڈیوریشن میں, ایک تو اسکول کی اٹینڈنس پہ افیکٹ پڑا. صحیح, بچے ریگولرلی اب اسکول نہیں آ رہے, اس کو بھی فیس کرنا پڑ رہا ہے کہ بچوں کو واپس اسکول کیسے لایا جائے, بچوں کے اندر وہ اسکول کی ویلیوز کیسے واپس لائی جائیں, کیونکہ ابھی تک بچوں کو وہ اتنے ڈسکنٹینیوشن کا شکار ہو چکے تھے کہ اب وہ رولز اینڈ ریگولیشن کو فالو کرنے میں ان کو مشکل ہو. بالکل, دیٹس ایکچولی اے ویری ویلڈ پوائنٹ. سو آپ کا اسکول اس حوالے سے کیا لائک, اس میں پیرنٹس کا بہت بڑا رول ہے. اگر بچہ ریگولر اسکول نہیں آ رہا ہے تو ذرا پیرنٹس یا بچے بتا کے جاتے ہیں ابو اسکول امی اسکول جا رہا ہوں میں, بچہ کہیں اور نکل جاتا ہے. پیرنٹس کا بہت بڑا رول ہے. تو ہاؤ آر یو انگیجنگ ود دا پیرنٹس اباؤٹ دس, کس طرح اس کو اوور کم کر رہے ہیں؟ بالکل, دیکھیں پیرنٹس ایک میجر اسٹیک ہولڈر ہیں ہمارے اس کمیونٹی کے اندر. ایجوکیشن کی جہاں بات آتی ہے تو وہاں تو ہم پیرنٹل کاؤنسلنگ سیشنز ہو رہے ہیں, ایون پیرنٹس کو اب لوپ میں لیا جا رہا ہے کہ بھائی آپ کے بچوں کی پرفارمنس کیا ہے. پہلے تو صرف ایک پیرنٹ ٹیچر میٹنگ میں بتا دیا جاتا تھا کہ آپ کے بچوں کی پرفارمنس کیا ہے. اب ریگولرلی ان کو انٹیکٹ رکھا جا رہا ہے اپنے ساتھ کہ بھائی یہ بچوں کی یہ ویکنیسز ہیں, آپ اس کو سالو کریں. لیکن ایونچولی ہمارا معاشرہ اس طرح ڈیولپ ہو چکا ہے کہ پیرنٹس کے پاس بھی انفارچونیٹلی اب بچوں کے لیے ٹائم نہیں ہے. رائٹ, وہ اگر آپ زیادہ کہتے ہیں نا کہ یہ اچھا نہیں پڑھا, یہ نہیں پڑھا, تو وہ کہتے ہیں اچھا کوئی ایک ٹیوشن ٹیچر بتا دیں ہمیں کہ بچہ وہاں جا کے ہم اس کو پڑھا بھیج دیں گے تو شاید اچھا پڑھ لے گا. صحیح. تو وہ امپیکٹ جو ہے نا اس طریقے سے نہیں آ سکے گا, کیونکہ پہلے تو یہی ہوتا تھا کہ مائیں شاید اتنی پڑھی لکھی نہیں ہوتی تھیں, لیکن وہ بچوں پہ اتنی اسٹرکٹنیس رکھتی تھیں کہ بچہ آٹومیٹکلی ان کے سامنے بیٹھ کے پڑھ رہا ہوتا تھا, چاہے بے شک ماں کو پتہ بھی نہ ہو کہ اس میں کیا ہوم ورک کیا دیا گیا ہے, لیکن اس ڈر سے وہ پڑھ لیتا تھا. تو آج وہ ڈر انفارچونیٹلی ہمارے معاشرے سے ختم ہو چکا ہے. تو یہ بھی ایک فیس کرنا پڑتا ہے ہمیں بھی ایجوکیشن فیلڈ کے اندر کہ وہ اس طرح سے امپیکٹ نہیں آتا جو بھی ہم چیزیں پیرنٹ کو ڈیلیور کرتے ہیں. لیکن ابھی بھی بہت اچھے پیرنٹ موجود ہیں. جہاں پر ان پیرنٹس کی بات کی جاتی ہے تو اچھے پیرنٹس کو بھی اپریشیٹ کرنا چاہیے کہ وہ ایکسٹرا ایفرٹ بھی کرتے ہیں, بچوں کو پڑھانے کی کوشش بھی کرتے ہیں کہ بچہ اچھا پڑھ جائے. لیکن ہم اگر کمیونٹی کی ڈیولپمنٹ کی بات کرتے ہیں یا اوور آل پاکستان کی ڈیولپمنٹ کی بات کرتے ہیں تو وی نیڈ all these sectors, all these stakeholders to be on board on one page. Right. کیونکہ جب ایک پیج پر آ کے سب ایک کنٹینیوٹی کے ساتھ ایک پیس کے ساتھ ایفرٹ نہیں کریں گے تو ہماری وہ جنریشن جو ہے آج وہ ڈیولپ نہیں ہوگی. بالکل, کیونکہ ابھی ریسنٹلی ہمارا جو ایک کولیبریشن ہوا ہے وہ پاکستان رینجرز کے ساتھ ہوا ہے, پاکستان رینجرز سندھ کے ساتھ. تو ڈی جی صاحب نے فل ایشورٹی دی ہے کہ ہم وہ پوری سپورٹ کریں گے, اور اب ہم سیوک سینس پہ بچوں کی فوکس کرنے جا رہے ہیں, ایون اسٹوڈنٹ ڈیولپمنٹ پہ ہم کام کرنے جا رہے ہیں کہ بچوں کو ہم اس طرح بھی ڈیولپ کریں ایز اے نیشن کہ کس طرح ایک اچھی نیشن ہمیں لے کر آنی ہے. کیونکہ ہم شاید اسکول میں اچھا پڑھا تو لیتے ہیں لیکن وہ سیوک سینس بچوں میں ڈیولپ نہیں. یہ بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے. ہم اسکول میں اچھا پڑھا بھی نہیں ہے. میں ود آل ڈیو رسپیکٹ آپ کو بتا رہا ہوں کہ ہر اسکول کا اپنا ایک نظام ہوتا ہے, طریقہ. کچھ اسکول اچھے بھی ہیں اور کچھ اسکول ہیں واقعی ہر طرح کے اسکول موجود ہیں, ہر طرح کے اسکول موجود ہیں. لیکن وہ جو سیوک سینس والی بات ہے نا, وہ تو ہم نے بالکل پسے پوش ڈال دی ہے. ختم ہو چکی ہے. ترقی یافتہ ممالک اور ہم میں بہت بڑا فرق ہے نا, وہ یہی ہے کہ شروع میں ان کا یہ فوکس ہی نہیں ہے کہ بچہ 2 کا پہاڑا یاد کر لے, 5 کا پہاڑا. ان کا یہ کہ یار بچہ ایک اچھا شہری پہلے بن جائے, اس کے بعد جو ہے باقی چیزیں اس پہ کرتے ہیں. سو یہ تو چلیں کووڈ کی آپ نے بتائی, اور آپ نے بڑا زبردست یہ پوائنٹ آف ویو بتایا کہ جی تعلیم کا تو جو فائنینشیل نقصان اسکولوں کو ہوا. میرے اپنے کزن ہیں, ان کا ایک اسکول ہے, اور میں آئی کین ٹیل یو کہ وہ ریکور نہیں کر پائے اس کے بعد سے, وہ بہت پریشان اس حوالے سے رہتے ہیں. فائنینشلی تو میں آپ کو بتاؤں, دیکھیں سب نے یہ ایکسیپٹ کر لیا تھا اسکول اونرز نے کہ دس از اے لاس. رائٹ. اب ہمیں آگے بڑھنا ہے. ہم نے سب اسکول والوں کی بھی کاؤنسلنگ اس میں کی کہ بھائی اب جو ہو چکا ہے وہ ہو چکا ہے. اب آپ اگر پچھلے جسے کہتے ہیں ہسٹری کو اگر آپ لے کے بیٹھے رہیں گے تو آپ کبھی بھی آگے نہیں بڑھ پائیں گے. لیٹس فارگیٹ دی پاسٹ اور آگے بڑھیں, اور فائنینشیل لاسز کو چھوڑ کے اب آگے کی بات دیکھیں. لیکن اب آگے بڑھ رہے ہیں تو کووڈ سے نکلے ہیں تو مہنگائی کے اس میں آ گئے. بالکل. اب کوئی بھی ایک پروڈکٹ ہوتی ہے, جیسے مگ ہے, اگر وہ آج 100 روپے کا بیچ رہا ہے تو کل وہ اگر انفلیشن بڑھ جاتی ہے وہ 120 روپے کا بیچنا شروع کر دیتا ہے. لیکن انفارچونیٹلی اسکول کے سیکٹر میں ایسا ہی ہوتا ہے کہ سال کے لیے ایک فیس لاک کر دی جاتی ہے. صحیح ہے.
اب سال کے پیچھے آپ فیس بڑھا نہیں سکتے. بالکل. تو اب اگر انفلیشن 10 دفعہ بھی بڑھ جائے فیس تو وہیں رہے گی. بالکل ایسے. تو یہ بھی ایک فائنینشیل کرائسس ہے جس سے اسکول آج گزر رہے ہیں کہ پیپر کاسٹ جو سب سے زیادہ ایلیمنٹ جو اسکول میں یوز ہو رہا ہوتا ہے وہ پیپر ہوتا ہے. وہ پیپر آج آسمانوں سے باتیں کرتا ہے. بالکل ایسے. سیکنڈ چیز یہ ہوتی ہے کہ اسکولس کے لیے کہ سیلریز انفراسٹرکچر یہ سب بڑھتا جا رہا ہے. ویسے اللہ کا شکر ہے ہم کم از کم پیپر ابھی بھی امپورٹ تو کر پا رہے ہیں. سری لنکا کا سنا نا آپ نے, بالکل وہ تو بینکرپٹ ہو گیا, وہ ایگزام ہی نہیں ہو پا رہے ہیں وہاں پہ. سو اچھا ہوا آپ فی پہ لے آئے ٹاپک, بیکاز فی ذرا ایک تھوڑا سینسیٹیو ایشو ہے. آپ کو پتہ ہے ابھی کچھ سالوں پہلے کی بات ہے کہ پیرنٹس نے ایک بڑی کیمپین چلائی تھی بڑی زبردست, اور معاملہ جو ہے وہ سپریم کورٹ آف پاکستان تک جسٹس ثاقب نثار کی بینچ تک پہنچ گیا تھا. اور تو اس کا ایک پھر فیصلہ آیا تھا, بڑا تفصیلی فیصلہ, اس میں پورا فارمولا بتایا گیا تھا, یہ کرنا یہ کرنا. یہ امپلیمنٹ ہوا تھا, یہ بالکل ہوا تھا یہ ہوا تھا. اور امپلیمنٹ کروانے والی گورنمنٹ نہیں تھی, پیرنٹ ہی تھے. اوکے. کیونکہ اس سینیریو کے اندر جس اسکول کے اندر وہ امپلیمنٹ نہیں ہو رہا تھا وہ فورن پٹیشن سپریم کورٹ میں دوبارہ لگ رہی تھی کہ آپ جو ہے وہ کورٹ کے خلاف ورزی کر رہے ہیں. تو اوبیسلی اسکولوں نے اس کو کیا, لیکن بس ایک انفارچونیٹ ایونٹ میں اس کو دوبارہ یہ کہوں گا کہ ایسا ہونا نہیں چاہیے تھا, کیونکہ پرائیویٹ سیکٹر کو اس طرح سے ریگولیٹ کیا نہیں جانا چاہیے. کیونکہ جہاں آپ اس میں بیسکلی فیلئر ہے گورنمنٹ کا, رائٹ, جہاں وہ ایجوکیشن نہیں دے پا رہے وہاں اس لیے پرائیویٹ سیکٹر آیا اوبیسلی کہ وہ آ کے پھر کام کریں وہاں پر. تو اگر آپ پرائیویٹ سیکٹر کو اس طرح ریگولیٹ کریں گے کہ آپ جیسے گورنمنٹ اینٹی ہے آپ کی وہ, تو پھر تو پرائیویٹ سیکٹر پھر اس سے اگر وڈرا ہو جائے گا تو ایجوکیشن کہاں ہے اور پھر کہاں پہنچے گی وہ پھر سب خود اندازہ لگا سکتے ہیں. رائٹ. اصل میں اس میں پتہ ہے کیا, میں جو کیونکہ میرا اپنا فیملی کا, میں شو کے بعد آپ کو بتاؤں کہ میری فیملی کا ذرا ایجوکیشن وغیرہ تعلق رہا ہے. جو میڈیم ٹیئر اور لوور ٹیئر والے اسکول ہیں نا وہ پھنسے ہیں اس میں. جو اصل میں دیکھیں کیمپین آپ کو پتہ ہے کہ اسکول سے شروع ہوئی تھی, اور اس کی فی کتنی زیادہ ہوتی تھی, اور طارق صاحب آپ اگری کریں گے کہ بڑی انجسٹیفائڈ انکریز فی کے ہوتے ہیں کبھی کبھار. وہاں تو اچھا ہوا, لیکن آپ نے جو بات کی کہ وہ پھنسے جو والے جو ہے نا وہ پھنس گئے. ایگزیکٹلی وہ پھنسے ہیں. وہ جو میڈیم ٹیئر جو کہ ایک خلا جو گورنمنٹ کو فل کرنا چاہیے تھا گورنمنٹ نہیں کر رہی, وہ یہ اسکول والے کر رہے ہیں, پرائیویٹ اسکول والے, اور وہ پھنس گئے اس امپلیمنٹیشن. لیکن ججمنٹ امپلیمنٹ ہوا ہے آپ یہ کہتے ہیں, بالکل ان لیٹر اینڈ اسپرٹ ہوا ہے. بالکل ہوا. میں بڑی حیرانی کی بات ہے میرے لیے. لیکن ایک اچھی چیز یہ ہوئی تھی وہاں پہ, کیونکہ ہم بھی ایک پٹیشنر تھے وہاں پر سپریم کورٹ کے اندر, تو ہم نے جب فیکٹس اینڈ فگرز بتائے تو میں آپ کو ایک انٹرسٹنگ بات بتاؤں کہ ہمارے جو اعلیٰ جو سطح پہ لوگ ہیں, جو گورنمنٹ کے لوگ ہیں, ان کو شاید یہ اندازہ ہی نہیں ہے کہ یہاں پر کتنی فی لینے والے اسکول موجود ہیں. رائٹ. مطلب یہاں اگر پاکستان میں سندھ پروونس کی خالی بات کروں تو یہاں پہ انٹیریئر کے اندر 700 روپے فی لینے والا اسکول بھی موجود ہے, اور 1 لاکھ روپے والا بھی لینا بھی موجود ہے. تو ہم نے جب وہاں پر فیکٹس اینڈ فگر رکھی, ایون ہم نے لسٹ آف اسکولس بھی رکھ دیا وہاں کورٹ کے اندر کہ بھائی یہ اسکول نے دیکھ لیں, آپ کوانٹٹی دیکھ لیں کہ یہاں کتنی فی چارج کر رہے ہوتے ہیں. تو خیر انہوں نے بات کو سمجھا, اور 5000 اینڈ بلو جو فی چارج کر رہے ہیں اسکول ان کو واپس یا کم فی کرنے کے لیے نہیں کہا گیا. ویری نائس. تو پھر ہم نے ان کو بھی سیف گارڈ کیا اس کے اندر اسکولس کو. چلیں یہ اچھی بات ہو گئی, بٹ آئی ایم ہیپی کہ آپ بتاتے ہیں کہ یہ امپلیمنٹ ہو گئی یہ چیز. اب ذرا آتے ہیں کچھ ذرا پرائیویٹ اسکولوں کے معیار کے حوالے سے. طارق مطمئن ہیں آپ جو ہم ایجوکیشن یہاں پر دے رہے ہیں؟ بیکاز دیکھیں گلی محلوں میں اسکول کھل جاتے ہیں, اسکول کھولنا کہتے ہیں نا بیریئر ٹو انٹری کوئی بھی نہیں ہے. اب کسی ترقی یافتہ ملک میں آپ دیکھیں تو وہاں پہ اسکول کھولنا, ٹیچرز آر ویری ہائیلی پیڈ, ون آف دا ہائیسٹ پیڈ پروفیشن یہ ہوتا ہے. ٹیچر بننا بھی آسان نہیں ہوتا. سو نہ ہمارے ٹیچر اس طرح کے آ رہے ہیں, نہ ہم ایجوکیشن کا معیار اس طرح کا پرووائڈ کرنا چاہ رہے ہیں. سو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ایک منیمم اسٹینڈرڈائزیشن ہونی چاہیے تعلیم کے حوالے سے؟ اتنے آرام سے کوئی پرائیویٹ اسکول کیسے کھول سکتا ہے؟ دیکھیے منیمم اسٹینڈرڈائزیشن ہم جب لا سکتے ہیں جب ہمارا الٹریسی ریٹ بہت اوپر جا چکا ہو. صحیح. ابھی تو ہمارے مسئلہ یہی ہے کہ ہم ہر آنے والے سال میں لٹریسی ریٹ ہمارا نیچے جا رہا ہے. رائٹ. تو اس سینیریو کے اندر تو ہم تو یہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی درخت کے نیچے بھی پڑھا رہے ہیں نا, ابھی پڑھانے دیں اس کو. ٹھیک. ابھی فی الحال سارے بچوں کو ایجوکیشن کی طرف لے کر آنا ہے. ابھی آؤٹ آف اسکول بچوں کی تعداد بہت زیادہ ہے, مطلب کروڑوں میں ہے. رائٹ. تو اب ہمیں ان بچوں کو بھی تو اسکول لے کر آنا ہے. اگر ہم اسٹینڈرڈائزیشن کی طرف جائیں گے اور پرائیویٹ سیکٹر اس کے اندر اگر اسٹینڈرڈ سیٹ کر دے گا تو پھر اوبیسلی فیس زیادہ ہوگی. رائٹ. وہ بچہ کہاں سے پڑھے گا؟ یا تو گورنمنٹ اس میں اسٹیپ اپ کرے اور گورنمنٹ اسکولس کو اتنا ایڈوانس کر دے, اتنا ڈیولپ کر دے, ایجوکیشن دینے والا بنا دے کم از کم, کہ وہاں پر بچہ جائے اور پڑھنا شروع کر دے. ابھی وہ سینیریو ہے نہیں ہمارے ملک کے اندر. یہ تو چھوٹے علاقوں کی پرابلم. کراچی شہر کی بات کر رہے ہیں, لاہور, اسلام آباد, آپ آل پاکستان فیڈریشن کے جنرل سیکرٹری بھی ہیں. ہم شہروں کی اگر ہم بات کریں تو وہاں پہ تو یہ چیز امپلیمنٹ ایٹ لیسٹ کی جا سکتی ہے نا, بیکاز ایکسیس ہے,
گورنمنٹ اسکولس بھی ہیں, پرائیویٹ اچھے بڑے اسکول نہیں کی جا سکتی. شہری علاقوں کی بات کریں نا, شہری علاقوں میں سببز ایریا بھی بہت ہوتے ہیں. جیسے ہم کراچی میں آج یہاں بیٹھے ہوئے ہیں, تو آپ اورنگی ٹاؤن چلے جائیں, آپ لیاری چلے جائیں, آپ بلدیہ چلے جائیں, کورنگی چلے جائیں, وہاں پہ حالات کوئی خاص اچھے نہیں ہیں. وہاں پیرنٹس بھی اتنے افورڈیبل نہیں ہوتے, اتنے افورڈ نہیں کر سکتے کہ وہ فی پے کرتے ہیں اتنی ہائی. اور گورنمنٹ اسکول تو بس سمجھ لیں نہ ہونے کے برابر ہی ہیں وہاں پر. بہت سارے تو ہیں ہی نہیں وہاں پر ان علاقوں میں, بالکل ختم ہی ہیں بلڈنگ وہاں پر. تو وہاں کے لیے وہاں بچہ کہاں پڑھے گا؟ بالکل. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ چلیں کوئی بھی اسکول ہے نا, اگر وہ پڑھا رہا ہے تو وہ اچھا ہی پڑھانے کی کوشش کر رہا ہے. کوئی بھی اسکول یہ نہیں چاہے گا کہ بچے کو اے بی سی کی جگہ کچھ اور پڑھا دے, مطلب اے بی سی کی کہ وہ جو سیکوینس ہے وہ کچھ الٹی پڑھا دے. صحیح, مطلب اچھا تو پڑھانے کی کوشش کر رہا ہوگا اپنے طور پر, بالکل اس اسٹینڈرڈ پہ. لیکن ہاں اوبیسلی انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ کی جہاں بات کرتے ہیں وہ ہم میٹ نہیں کر سکتے ابھی فی الحال. لیکن پہلے ہم لٹریسی ریٹ کو ذرا ہائی اپ کریں, اس کے بعد پھر ہم اسٹینڈرڈ سیٹ کریں. اس کے لیے بہت بڑا ایشو ٹیچرس کا ہونا بھی تو ہے نا. وہ یاد ہے وہ سندھ سے ٹیچر آئے تھے پروٹیسٹ کرنے پریس کلب میں, گورنمنٹ اسکول کے جو ٹیچر. اچھا وہ گورنمنٹ اسکول کے تھے, کیمسٹری کی اسپیلنگ دیکھا ہوگا آپ نے, کتنا ہم تو ہنس کے سب کچھ وہ ہو گیا, لیکن وہ کتنی افسوسناک بات ہے. اور وہ پتہ ہے نا پروٹیسٹ کس بات پہ کر رہے تھے, وہ بایو میٹرک اٹینڈنس کو نہیں امپلیمنٹ کروانے کے اوپر, اوبیسلی کیونکہ ان کو اسکول نہیں جانا تھا. رائٹ. اچھا اب ذرا کووڈ کا ہم نے ذکر کیا. کووڈ کا ایک جو ایجوکیشن سیکٹر میں طارق صاحب بہت بڑا جو ایک چینج آیا وہ ٹیکنالوجی کا ارائیول ہوا. یعنی اسکول چاہتا یا نہ چاہتا ہی ہیڈ ٹو ریلائی آن ٹیکنالوجی. سو ٹیکنالوجی والا فیکٹر آ گیا. سو اب جب کووڈ کے بعد اسکولس دوبارہ ایک بار پھر سے ریزیوم ہوئے, پھر ٹیکنالوجی کو پیچھے تو نہیں چھوڑ دیا آپ نے, بھول تو نہیں گئے؟ نہیں دیکھیں, بات یہ ہے کہ اوبیسلی جیسے آپ نے کہا اوور دا نائٹ شفٹ تھا یہ, اور کافی ٹیچرس کو مشکل بھی ہوئی, ٹیچرس ٹریننگ ہوئی بہت, ایون اسکول کی اپنی ٹریننگ ہوئی جہاں ٹیکنالوجی کا نام و نشان نہیں تھا. تو یہ سب چیزیں ہوئی. لیکن انفارچونیٹلی ابھی آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ بہت سے اسکولس میں دیکھا جا رہا ہے کہ وہاں پر اب ٹیکنالوجی کو انہوں نے چھوڑ دیا ہے اور وہ کنونشنل میتھڈ پہ آ گئے ہیں فلی. لیکن بات صحیح بھی ہے کہ کنونشنل میتھڈ ہی ہمارا سولوشن تھا پڑھانے کے لیے. ڈیجیٹلی تو ہم کوئی افیکٹولی پڑھا نہیں سکے, یہ بات تو پروون ہے اب, یہ جو ہمارے جو کووڈ گزرا ہے. لیکن اس کے اندر سم ہاؤ ہم بھی یہ چاہ رہے ہیں اب اسکول جو ہیں وہ ڈیجیٹلائزیشن کی طرف آئیں, کیونکہ اگر آگے کووڈ نہیں ہے تو آگے کچھ بھی آ سکتا ہے. مطلب ہمارے ملک میں جیسے بھی سیاسی حالات چل رہے ہیں تو کچھ پتہ نہیں ہے, کبھی بھی اسٹرائک ہو جائے, مجھے کچھ پتہ نہیں ہے نا, کچھ کہہ نہیں سکتے. تو یہ حالات بھی ہو سکتے ہیں. تو اب مجھے بڑا اچھا سا لگا کہ پچھلے دنوں جب ایک پارٹی نے اسٹرائک کی تھی پورے کراچی کے اندر, انہوں نے جو ہے وہ سارے ایگزٹ بند کر دیے تھے, تو جو اسکول ڈیجیٹلائزیشن کو سمجھتے تھے انہوں نے فوراً 2 دن کے لیے اپنی آن لائن کلاسز اسٹارٹ کی. زبردست. بند نہیں کیے اسکولوں نے. رائٹ. تو ایک اچھا امپیکٹ تھا یہ. مطلب سم ہاؤ آپ کہہ لیں 5 to 10% اسکولوں نے نہیں کیا, لیکن کیا تو صحیح, ٹرینڈ بنائی ہے, ایک ٹرینڈ بنا ہے. تو اب ہمیں اس کو پرسیو کرنا ہے. بٹ اگر ہم آئیں پیمنٹ سائڈ پہ تو ویسے اب چیزیں کافی آئی تھنک فار گڈ اب چینج ہو چکی ہیں میرے خیال سے. اب وہ جو اسکول کے باہر وہ جو ایک پیرنٹ واؤچر لے کر وہ جو ایک کاؤنٹر ایک کھڑکی میں ایک چھید ہوا ہوتا تھا, اس سے پیسے ڈال رہے ہوتے تھے, وہ چیز تو اب چینج ہو گئی ہے. ویسے بالکل ہوئی ہے, کافی حد تک ختم ہو چکی ہے. اور ایون میں آپ کو بتاؤں صرف یہ فی و میٹر بھی ہے, اور ایون یہ اسکول اونرز بھی کافی حد تک جو ہے, جو میں نے دیکھا کہ سیلری موڈ بھی جو ہے وہ ڈیجیٹل ہو چکا ہے. آن لائن بینک پیمنٹس ہو جاتی ہیں سیلریز کی, ٹیچرس کی. تو اسکول اونر کے لیے بھی اب یہ میتھڈ کافی ایزی ہو گیا ہے. لیکن اس میں ابھی بھی بہت روم ہے کام کرنے کے لیے, اور اویئرنیس سب سے بڑی چیز ہے جو ہمیں کریٹ کرنی ہے. کیونکہ ابھی بھی کیونکہ اوبیسلی جو ہمارے جو سینئر لوگ ہیں جو اس میں ہیں ان کو اوبیسلی ٹیکنالوجی سے اتنی وہ نہیں ہوتے, فرینڈلی نہیں ہوتے. تو جب ایک انسان کسی چیز سے فرینڈلی نہیں ہوتا نا تو وہ اس کا ڈر بڑھ جاتا ہے. ایسے ہی ہے, وہ کہتے ہیں ارے میاں 40 سال ہم نے کہاں کبھی اس کے بغیر کر لیا کام. بالکل کر لیا. ایون بلکہ وہ ان کا کانسیپٹ یہ بھی ہوتا ہے کہ کہیں کوئی چیز کوئی چوری کر کے نہ لے جائے. صحیح, کیونکہ ان کو نو ہاؤ نہیں ہے نا, ان کو آپ قصوروار بھی نہیں ٹھہرا سکتے. ایک چیز جب ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتی تو پھر آپ اس کے لیے کیسے ازیوم کر سکتے ہیں کہ وہ سمجھ جائے گا. صحیح بات ہے. لیکن اب جو نئی جنریشن آ رہی ہے اوبیسلی اسکولس کے اندر کافی شفٹ ہوئی ہیں چیزیں, اب ان کے بچے آ رہے ہیں تو وہ ان کو چیزوں کو دیکھ رہے ہیں, ینگ پرنسپلز آ رہی ہیں, وہ سب چیزوں کو سمجھتے ہیں. تو وہ چیز انشاءاللہ آگے ڈیولپ ہوگی. لیکن سب سے اہم چیز یہ ہے کہ ابھی اس کی اویئرنیس کیمپینز ہونی چاہیے, کیونکہ سب سے زیادہ دیکھیں ایز ہے فی پیمنٹ کی. جہاں تک میں بات کروں کہ پیرنٹس کے لیے سب سے زیادہ آسان چیز ہے یہ کہ, اور کووڈ میں ہم نے دیکھا بھی صحیح کہ اگر اسکول بند تھا تو انہوں نے رات کے 11 بجے بھی اگر پیمنٹ کرنی تھی آن لائن کر دی, انہوں نے 12 بجے بھی کرنی تھی کر دی انہوں نے پیمنٹ. تو ایک اچھا موڈ آف پیمنٹ, ایک اچھا ایز ہے, اس کو ہمیں اپنانا چاہیے, لائف اسٹائل کو انہینس کرنا چاہیے. تو یہ چیزیں بالکل اچھی چیزیں ہیں. بلکہ اس کے لیے میں آپ کو بتاؤں, ابھی میرے ایک جگہ بیٹھ کے ڈسکشن بھی ہو رہا تھا
کہ ہم اب اپنا ایپسما ویژن 2030 لے کر آ رہے ہیں. اس پہ ہم نے کافی حد تک ہم نے کام بھی کر لیا ہے. اور اسٹوڈنٹ ڈیولپمنٹ کی جہاں تک بات کی, جیسے میں نے پاکستان رینجرز کا ذکر کیا, تو وہ فلی آن بورڈ آ چکے ہیں ہمارے ساتھ. ہم اسٹوڈنٹ ڈیولپمنٹ پہ کام کریں گے. ٹیچرس ڈیولپمنٹ کے لیے کافی ٹرینرز ہمارے ساتھ آ چکے ہیں. اب ہم اسکول ڈیولپمنٹ کی طرف آ رہے ہیں کہ اب کووڈ کے بعد ان 8 ایئرس کے اندر ہمیں کیا ٹارگیٹ سیٹ کرنے چاہیے کہ اسکول ریڈی ہو ہر ایک پینڈیمک کے لیے, ہر ایک انفارچونیٹ ایونٹ کے لیے, انفارسین ایونٹس کے لیے, کہ وہ اسکول کچھ بھی ہو جائے تو اسکول چلتا رہے. ہمیں کنٹینیوشن چاہیے, کوئی ڈسٹرپشن نہیں چاہیے, کوئی ڈسکنٹینیوشن نہیں چاہیے, کیونکہ اب ایجوکیشن کے جتنا لاس ہو چکا ہے, اب آگے ہمیں اس کے لیے پلاننگ کرنی چاہیے. کہیں ہم دوبارہ سے کبوتر کی طرح آنکھ بند کر کے نہ بیٹھیں کہ کبھی کچھ ہوگا تو دیکھی جائے گی. ہمیں پلاننگ کرنی چاہیے. دیٹس بریلینٹ اگر آپ اس پلیٹ فارم کو استعمال کر رہے ہیں ان چیزوں کو آگے لے جانے کے لیے. سو طارق, آپ کی اپنی ایجوکیشن ویسے کہاں تک پڑھے؟ کیا آپ شروع میں بتا رہے تھے کہ ایجوکیشن تو بالکل ڈفرینٹ تھی آپ کی, تو کیا پڑھے آپ؟ میں نے OA لیولس کیا تھا بیگن ہاؤس سے. اس کے بعد میں چلا گیا تھا ملیشیا سنوے یونیورسٹی, وہاں میں نے ACCA کیا. اس کے بعد پھر میں واپس آیا تو پھر آئی جوائن میں اسکول. اچھا, اکاؤنٹنسی پڑھ رہے تھے اور ادھر آ گئے. ہاں, جب بھی میں کہتا ہوں بالکل کمپلیٹلی ڈفرینٹ فیلڈ میں ہوں میں, جو کہ میں نے پڑھا تھا. لیکن آبویسلی جو بھی ایجوکیشن لی جاتی ہے اس میں کہیں نہ کہیں اس کا پارٹ جو ہے وہ آپ کے ہیلپ کر رہا ہوتا ہے. تو کرتے ہیں آپ یہاں پہ کام آتا ہے کچھ اکاؤنٹنسی جو پڑھاتا ہے ادھر؟ بیسکلی ACCA میں صرف اکاؤنٹس بنانا تو تھا نہیں, بہت سارے اور سبجیکٹس بھی تھے. فائنینس مینجمنٹ تھی, بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں اس کے اندر, سبجیکٹس تھے جو کہ آج کام آتے ہیں. تو ایجوکیشن کسی طرح بھی ضائع نہیں ہوتی. تو ابو کیوں نہیں چاہتے تھے کہ آپ اسکول سنبھالیں؟ بیسکلی وہ جن مسائل سے گزرتے تھے روزانہ, تو وہ یہ دیکھتے تھے کہ بھائی یہ ان کو یہ اچھا ہی ہے کہ یہ 9 to 5 والا کام کریں, کوئی ٹینشن نہ ہو, کوئی مسئلہ نہ ہو, بھائی اپنا کام کریں, فیملی کو دیکھیں اور ریلیکس لائف گزاریں. تو ان کا پرسپیکٹو اوبیسلی ایک ہمارے حق میں یہ تھا کہ بھائی میری آنے والی جنریشن جتنی محنت ہم نے کی ہے اتنی محنت ہمارے بچوں کو نہ کرنی پڑے, لائف اسٹائل اچھا ہو. تو اس کو اوبیسلی ہم اس کو اپنے ذہن میں تو رکھتے ہیں چیزوں کو کہ جو انہوں نے چیزیں بتائیں. لیکن آپ نے کہا کہ نہیں مجھے تو ریلیکس نہیں ہونا, مشکل کام کرنا ہے. ہاں جی, نہیں, میں یہ سمجھتا ہوں, میرا تو پرسپیکٹو یہ ہے کہ لائف میں کبھی بھی کوئی چیز آسانی سے نہیں ملتی. صحیح بات ہے. آپ کو اس کے لیے کوئی جد و جہد, کوئی آپ کو محنت کرنی پڑتی ہے, اور جب تک وہ چیز نہیں ملتی. لیکن ہاں, ہر چیز کرنے کے لیے اسمارٹلی آپ کو کام کرنا چاہیے. مطلب وہ والا کام نہیں کہ آپ مزدوروں کے لیے لگ جائیں اور بس کام اپنے فزیکل کریں. آپ مینٹلی بھی اور ایک اسٹریٹجیکلی بھی کام کر سکتے ہیں اور افیکٹولی کر سکتے ہیں. تو بس یہی ہے کہ ہر چیز کے لیے وے آؤٹ ایزی نہیں ہے, آپ کو محنت تو کرنی ہے. گریٹ, ایبسلیوٹلی بریلینٹ تھاٹس. طارق, سید طارق شاہ, تھینک یو سو مچ. تھینک یو سو مچ. تھینک یو سو مچ. طارق شاہ ہمارے ساتھ موجود تھے, واز اے چیئرمین آل پرائیویٹ اسکولز مینجمنٹ ایسوسیشن سندھ. اور ایک ڈفرینٹ سا ڈسکشن آج ہمارے پروگرام کی جو ایک نوعیت ہے اس سے ہٹ کے ہم نے کیا. ایجوکیشن سیکٹر کے حوالے سے پرائیویٹ اسکولس کے مسائل پوسٹ کووڈ کیا رہے, اور ٹیکنالوجی واٹس دا رول دیٹ از پلئنگ دیئر, اس پہ ہماری بات ہوئی. تھینک یو سو مچ یو گائز فار واچنگ. انشاءاللہ اگلی ایپیسوڈ کے ساتھ عدیل اظہر آپ کی خدمت میں ایک بار پھر حاضر ہوگا. تب تک کے لیے subscribe to our channel and press the bell icon.